अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। मैं हूं तंजीला मज़हर। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत तब्दीलियों का जिक्र हो रहा है। काबीना के मेंबरान बदलने वाले हैं, वजारतों में रद्दोबदल होने वाली है, सीएम पंजाब बदलने वाले हैं और इस सब तब्दीली के जो दावे हैं, क्या ये क्या साराइयाँ हैं, इनमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है और अफवाहें कितनी है, ज़ाहिर है इसका फ़ैसला अभी करना नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बार बार कुछ अरसे के बाद ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। कभी लगता है हुकूमत जा रही है, कभी लगता है एक नया निज़ाम हुकूमत आ रहा है और कभी कुछ शख्सियात के बदलने की बात की जाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम एक सीनियर वफाकी वज़ीर से बात करेंगे। एक बार उनकी वजारत भी बदली गई, वो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात थे, अब वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत अहम काम किए हैं। कुछ ऐसे अप्रिशिएटेबल काम हैं जो नज़र आ रहे हैं और माजी में हमने कभी भी इस वजारत पे बहुत ज़्यादा बात होती हुई नहीं सुनी। ख़बरों की ज़ीनत ये वजारत कभी नहीं बनी और फवाद चौधरी साहब जब से वज़ीर बने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं कि कुछ ऐसी अहम चीज़ें हुई इस वजारत में कि बार बार ख़बरों की ज़ीनत भी वो बने, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चले इस वजारत के हवाले से और टॉक शोज़ भी हुए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे फवाद चौधरी साहब से और उनसे पूछेंगे उनकी वजारत की कारकर्दगी के हवाले से और जो उनकी हुकूमत में इस वक्त लड़ाई झगड़ों की बात है, -1 की बात है, बुज़दार साहब के जाने के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा शरी रहमान साहिबा से, जिन्होंने सेनेट में बहुत अहम बयान दिया और वो ये भी कहती हैं कि एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से दी जाने वाली धमकी एक बहुत संजीदा ख़तरा है और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर होगी। फवाद चौधरी साहब, मैं अभी जिक्र कर रही थी कि 1964 में ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत बनी थी और आपने एक बार असेंबली में पूछा था कि किसी को याद है पहले कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर, तो हम सहाफ़ी हैं, बाय द वे हमें भी इस वजारत से जुड़ा हुआ कोई शख्स याद नहीं आया। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? माशाल्लाह से आपने बहुत अहम काम किए, तो जब आपको ये वजारत मिल रही थी आपको पता था कितना पोटेंशियल है इसमें काम करने का? बिल्कुल मुझे पता था। एक्चुअली मैंने थोड़ा स्टडी भी किया पहले, बिकॉज मुझे पहले तो जो है वो सिविल एविएशन का भी कहा गया था, फिर उसके बाद नारकोटिक्स का और एक दो और मिनिस्ट्रीज का भी कहा गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो मैंने खुद चुनी थी, बिकॉज मेरा बड़ा ये ख्याल है था और है कि आपने अगर मुल्क को बदलना है तो आपको अपनी बुनियाद जो है वो साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर रखनी होगी और इसीलिए फिर मैंने ये वजारत जो है वो चुनी। अच्छा फवाद, क्योंकि बहुत सारी वजारतों से जुड़े हुए ऐसे शोबे हैं जैसे ज़राअत है, वहाँ पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, इसी तरीके से महकमा जो हेल्थ का है वहाँ पे भी आपकी वजारत बहुत काम कर रही है। तो कैसी कोऑर्डिनेशन चल रही है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है कैबिनेट मेंबर्स और अपने कुलीग्स की तरफ से? मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो परसू करना पड़ता है, क्योंकि देखिए होता ये है कि हम लोग जो है ना, इंसान एक रवायत के ऊपर चल रहा होता है और तब्दीली जो है उसको आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। लेकिन ये है कि काफ़ी जो कुछ कोलीग्स होते हैं जो बड़ा रिसेप्टिव होते हैं और आउट ऑफ वे जाते हैं आपकी तब्दीली के लिए, कुछ होते हैं जो इतना वो केयर नहीं करते और वो बस रूटीन में रहना चाहते हैं। लेकिन ये है कि मेहनत तो आपको पता है फिर हर काम में करनी ही पड़ती है और ये काफ़ी जो है, फॉर एग्जांपल ये जो हेल्थ का हमारा इनिशिएटिव था, जो 26 फरवरी को जब पहला केस आया था कोविड का पाकिस्तान में, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे और विद इन 3 मंथ्स अब हम जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट पे बैठे हैं। सो ये काफ़ी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है वो गया। अब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, केमिकल रिप्लेसमेंट्स के ऊपर। ये 3 एरियाज़ हैं जो बुनियादी एक समझिए कि तवज्जो इस वक्त मेरी इन 3 एरियाज़ पे है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है, बिकॉज आप वज़ीर इत्तलात थे और आप बड़े कामयाब वज़ीर इत्तलात थे, और लोगों का ख्याल था कि जब वजारतें चेंज होती हैं तो एक तरह से आपको बड़ी गैर अहम वजारतें दी जाती हैं, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए मैंने तो जहाँ पे भी एक्चुअली होता ही है कि फेडरल मिनिस्टर, एक ज़ाहिर है कि आपके पास इतने महकमे होते हैं। वजारत इत्तलात में भी मैंने जितनी बड़ी रिफॉर्म्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई वो अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं हुई। अब आकर के शिबली फराज साहब और जनरल आसिम जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, तो उनसे
میں نے ان کو بریفنگ بھی دی ہے اور کیا کیا ہے، تو مجھے امید ہے وہ وہاں پہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں نے وہاں پر بھی دیکھیے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو میں نے کہا کہ ریڈو کریں. اے پی پی کو ہم 88 کروڑ روپیہ وہاں ضائع کرتے ہیں، میں نے کہا اس کو ڈیجیٹل نیوز ایجنسی بنائیں. اس کے بعد پھر میں نے انفارمیشن کمیشن جو ہے اس کو میں نے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا. پی ٹی وی میں اصلاحات لانے کی کوشش کی جو کہ بالکل میرے اوپر الٹی پڑ گئی. سو اس میں کافی زیادہ جو وہاں پر بھی میں نے کوشش کی تھی کہ ریفارمز جو ہے لا سکوں. اور 70 ایئرس کے سب سے بڑے ریفارمز انفارمیشن منسٹری میں بھی اشتہارات میں آپ دیکھیں میرے زمانے میں 1% کا بھی کوئی اسکیم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے تمام اشتہارات جو ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا تھا. تمام لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ آج کس اخبار کو کتنے اشتہار گئے. میرے جانے فوراً بعد اس کو بدل دیا گیا، لیکن میں نے اپنے دور میں جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آیا، مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کیا. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی آ کر کے جو میرے یہاں پہ 17 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، 14 ڈپارٹمنٹس ہیں، 3 جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ پوری طرح سے میں نے ایکٹیویٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بھی بہت بڑے ریزلٹس جو ہے وہ اب بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں. اچھا، مون سائٹنگ کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل بھی کیا. لوگوں نے شروع میں مذاق سمجھا ان ساری باتوں کو، تو آپ کہیں ڈسکریج ہوئے، ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو لوگ اہم ہی نہیں سمجھتے، کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، سنجیدگی سے کوئی بات نہیں سن رہے تھے؟ یہاں پہ جو اصل ڈسکریجمنٹ ہے نا وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والے کے لیے، وہ ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم ہے اور جس طریقے سے ہم نے اپنے روزانہ یہاں ایم این ایز، ایم پی ایز لوگ جو ہیں، ہم نے سوسائٹی میں ایک ایسا کلچر بنا دیا ہے کہ رات کو روز بندہ سوچتا ہے میں صبح کیا کروں کہ میں سپر مسلمان لگوں. آپ ریزولوشنز دیکھیں اٹھا کے اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی اٹھا کے دیکھیں، وہ نیشنل اسمبلی کی اٹھا کے دیکھیں. تو یہ جب ایک الٹرا ریلیجوسٹی ہے ہمارے ملک کی، وہ ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف دھکیل دیتی ہے. اور مون سائٹنگ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی اور عقل اور علم کا معاملہ ہو، اس کے اوپر آپ کو ایک ایکسٹریم ری ایکشن کی توقع رکھنی چاہیے اور وہ آئے گا. ابھی خواجہ آصف کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی تھی، آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور آپ نے ان کو ڈیفینڈ کیا، تو کیا آپ کو اپنی جماعت کی طرف سے کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی تم اپوزیشن کے لوگوں کا بھی ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ایک گروپس ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس کو ایک بڑے سینس میں نہیں لیتے. دیکھیے ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہیں، ایون نواز شریف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا سب کچھ ہوں، ہماری ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہیں. ہماری تو آئیڈیاز کی لڑائیاں ہیں، اور آئیڈیاز کی لڑائی میں جو بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کا کنسنسس بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر آئیڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف ہوں. اور ایکچولی جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں منیمم آئیڈیاز کو تو اکٹھا رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ منیمم آئیڈیاز کو جو ہے اس پہ بھی آپ کا کنسنسس نہیں ہوگا تو پھر جمہوریت نہیں چل سکتی. لہٰذا یہ جو ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہے ہماری سوسائٹی کا، دیکھیے اس لیے تو ہم مذاق بن گئے. 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، اور دنیا میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مسلم ورلڈ میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سو اوبویسلی اگر آپ اس طرح کی ایک انتہائی رائٹ ونگ اور کنزرویٹو فلسفی کو اپنی سوشل لائف میں ہی اپنا لیں گے، آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. اچھا فواد صاحب، پچھلے دنوں میں آپ کے کچھ بیانات سے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اینکرز لوگ اور ہم جو تجزیہ کار ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بہت تانے بانے جوڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ناراض ہیں حکومت سے اور آپ جو ہیں وہ بڑے خفا ہیں، اور آپ کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ حکومت بدلنے والی ہے. کچھ ایسی بات تھی؟ یہ تاثر درست ہے کہ آپ ناراض تھے؟ دیکھیے یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے، اور یہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لائلٹی جو ہے اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین نہیں کریں. اور اگر آپ ڈفرینس آف اوپینین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائل نہیں ہیں پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ. اور اگر آپ یہ اصول رکھیں گے پھر ظاہر ہے آپ پارٹی ترقی نہیں کر سکتی، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ غلطیوں پہ غلطی کرے گی، کوئی بات کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا. سو پی ٹی آئی کے اندر فرینکلی اور عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو اس چیز کو انکریج بھی کرتے ہیں، اور ان کے سامنے بھی آپ کافی اپنے اختلاف کر سکتے ہیں. اور جو لوگ کیبنٹ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بہت سارے معاملات کے اوپر بہت مختلف اوپینین بھی لے لیتا ہوں اور مجھے برداشت کیا جاتا ہے. اور کسی اور پارٹی میں تو یہ رواج نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے سامنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس طرح کی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے اور پھر پارٹی میں بھی رہیں گے. 15ویں آئینی ترمیم آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لا رہے تھے اور جو قصوری صاحب تھے، خورشید قصوری صاحب نے صرف تھوڑا سا اپنی اوپینین دی تھی، اور اس کے بعد خورشید قصوری صاحب
جو تھے وہ ہسٹری بن گئے پالیٹکس میں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو پارٹیز کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کی جو گنجائش ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ پارٹی سے بڑا ہوتا ہے. پارٹی کا سٹرکچر تو ہے نہیں، تو لیڈر جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس کی نظریات کیا ہیں، وہ ہے کیا، اور وہ اگر پارٹی اپنا جو ہے وہ اسٹریٹجی چینج کر لے تو پوری پارٹی کی لیڈر اسٹریٹجی چینج کرتا ہے، پوری پارٹی کی اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی نقصان پہنچا سیاسی طور پہ اس روش سے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہم سب آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور اینکرز بھی جو ہیں وہ اس بات کا بہت اکنالجمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جتنی بھی ڈائسنٹ ہے وہ بڑے ریزنیبل طریقے سے اختلاف رائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت سے. لیکن آپ کو لگا کبھی کہ آپ کو اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے؟ کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر کئی دفعہ کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر بعد میں نے بہت قریب سے حکومتیں دیکھی ہیں. 93 آنورڈ مجھے حکومتوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی میں بہت لوگ نئے ہیں، تو انہوں نے 90s کا ایرا اس طرح سے نہیں دیکھا ہوا، انہوں نے 2000 کا ایرا بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوا، تو وہ بھول جاتے ہیں. سو جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ظاہر ہے کہ کافی لوگوں سے بہت زیادہ ہے. جی فواد صاحب ذرا اجازت دیجیے گا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہیں سے آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. جی پروگرام ہمارا آپ دیکھتے رہیے، ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی پروگرام جی. اور اب ہم بات کریں گے وفاق کی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب سے. اچھا فواد صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ہم سن رہے ہیں بہت زیادہ کہ شاید حکومت میں کوئی تبدیلی، اور -1 اور -2 اور -3 کی باتیں سراج الحق صاحب بھی کر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی کر رہی ہے، خواجہ آصف نے بلاول کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیریس تھاٹ ہے؟ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کون یہ باتیں کروا رہا ہے؟ کچھ آپ سوچ بچار کرتے ہیں؟ آپ کی جماعت اس پہ کیا سوچ رہی ہے، اور آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کسی اور نے نہیں کی، یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ایک اسپیچ میں یہ بات کر دی. اور میری ذاتی رائے میں اگر وہ بات نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ ان کی ہر بات کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، ان کی باڈی لینگویج کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. سو پرائم منسٹر صاحب نے پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ بات فرینکلی کی. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے بشمول سراج الحق صاحب کے، دیکھیے جماعت اسلامی کے تو ویسے ہی کوئی کردار جو ہے وہ نہیں رہ گیا، اور یہ جو ایک پورا ڈکلائن ہے وہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ جماعت اسلامی کیسے نیچے گئی، اور قاضی حسین احمد کے بعد ان کا جو ایک پورا آئی وڈ سے کہ ایون جو انٹلیکچوئل ڈکلائن ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. باقی پارٹیز میں بھی بلاول صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی تھی ماضی کی، جب بےنظیر بھٹو شہید اس کو لیڈ کر رہی تھی، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن بلاول صاحب کا وہ قد ابھی پالیٹکس میں نہیں ہے، اور ان کو بنانے کے لیے، اپنا قد بنانے کے لیے ابھی کافی وقت جو ہے وہ درکار ہوگا. اور جو پی ایم ایل این ہے، پی ایم ایل این کا بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے ان کو لیڈ کرنا ہے، اور اگر نواز شریف نے نہیں کرنا تو پھر کس نے لیڈ کرنا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چھوٹی ہیں، لیڈر ان سے بڑا ہے، لہٰذا وہ ایک چونکہ جب لیڈر کلیئر ہوگا تو پھر پی ایم ایل این کا پتہ چلے گا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں گے، وہ ڈیل کر کے دوبارہ آنا چاہیں گے، وہ کریں گے کیا. سو اپوزیشن اس وقت اتنا میٹر نہیں کر رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کی جو اپنی پالیٹکس ہے، جو انٹرنل گورنمنٹ پالیٹکس ہے، وہ رول پلے کرے تو کرے. کہاں پہ پرابلم نظر آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیبنٹ میں وزیر ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیک اوور کرنے کی کوششوں میں ہیں. یہ کتنی صحیح بات ہے، کتنی درست معلومات ہیں یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اس طرح کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو پارٹی پالیٹکس تو ہر ایک جگہ ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ پارٹی میں پالیٹکس نہیں ہوگی یہ تو بات جو ہے وہ ماننے کی نہیں ہے. لہٰذا جہاں پر بھی آپ وزیر ہوں یا پارٹی میں ہوں، وہاں پہ لوگ اپنی اپنی ایک کوشش بھی کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں، زیادہ ریلیونٹ رہنے کی بھی ایک ایفرٹ اور کوشش جو ہے وہ جاری رہتی ہے. وہ پی ٹی آئی میں بھی ہے، اور وہ باقی جگہوں کے اوپر بھی، باقی پارٹیز کے اندر بھی ہے. اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا.
آپ کے اتحادی ناراض ہیں، آپ کتنا مشاورت میں حصہ لیتے ہیں جو سیاسی فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کلوز ہیں اور ایک کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، تو آر یو پارٹ آف دیٹ کچن کیبنٹ، اور آپ کی بات کتنی سنی جاتی ہے؟ خان صاحب کتنی مشاورت لیتے ہیں سیاسی امور پہ آپ سے؟ نہیں، میری کوئی جو جب سے میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری سنبھالی ہے اس کے بعد میرا جو فوکس ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہی ہے. پالیٹکس میں یا پولیٹیکل فیصلوں میں میرا اتنا انپٹ جو ہے وہ شامل نہیں. تو اتحادی جو ناراض ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے آپ کی جماعت کے لیے؟ ظاہر ہے حکومت تو ہوگی تو ہی آپ کی وزارت بھی ہوگی. دیکھیں فرینکلی بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ فارم آف گورنمنٹ ہے. اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اتحادی ہوں یا ہماری اپنی پارٹی کے لوگ ہوں، ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے فیصلوں میں. اگر فیصلوں میں ان کے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو وہ پھر ظاہر ہے ڈیفینڈ نہیں کریں گے یا اس میں وہ اس طرح سے حصہ نہیں لیں گے. اور جب وہ حصہ نہیں لیں گے تو یہ چیزیں پھر آئیں گی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ بھی اس وقت پولیٹیکل ٹیم ہے یا جو لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں، انہیں اپنے جو ہمارے الائز ہیں یا جو اپنے لوگ ہیں ان کو زیادہ پارٹیسپیشن دینے کی ضرورت ہے، زیادہ ان کو فیصلہ سازی میں ایک شامل کرنے کی. اچھا، آپ نے کہا پارلیمانی نظام حکومت بہت پیچیدہ ہے، ایک آواز ہمیشہ اٹھتی رہتی ہے اور آج کل پھر ہمیں ایسی سرگوشیاں بھی اور اونچی آواز میں بھی یہ باتیں نظر آ رہی ہیں جی کہ یہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کوشش ایک بار پھر کی جا سکتی ہے؟ پاکستان کسی نئے تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ زیادہ تر لوگ وہ بات کرتے ہیں جن کو پارلیمانی نظام کا اور صدارتی نظام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ انہوں نے پڑھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی نظام کی جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ صوبے چھوٹے کر سکیں. تو کیا پاکستان میں آپ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ سندھ کو تقسیم کر سکیں، آپ پنجاب کو تقسیم کر سکیں، آپ بلوچستان کے پی کو تقسیم کر سکیں؟ کیونکہ جب تک صوبے چھوٹے نہیں ہوں گے اس سے آپ کی جو ڈسپیرٹی ہے وہ برقرار رہے گی اور آپ کا مسائل جو ہے وہ بڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ ٹیم لا سکتے ہیں. تو اب بھی تو پرائم منسٹرز جو اتنے بھی یہاں پہ چلے ہیں وہ تو بیوروکریسی کے اوپر اور نان الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ڈپینڈنس ہوتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں تو اصل بات تو یہ ہوئی نا کہ لوگ آتے ہیں، پورے ہر کونے سے لوگ ریپرزینٹیڈ ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو پاور دیتا ہے سسٹم کو وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ نہیں دے سکتا. صحیح. اچھا، بزدار صاحب کے بدلنے کی باتیں ایک بار پھر ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا جب سی ایم پنجاب چنا جا رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب ایک بہت اچھی چوائس ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کے بدلنے کے واقعی دن آ گئے ہیں یا یہ پھر ایک طرح سے چیمگوئیاں ہیں اور اس میں کیا سرائیوں میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ان کو بدلا جا رہا ہے یا نہیں بدلا جا رہا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں جو سسٹمز اس وقت پروونشل گورنمنٹس میں چل رہے ہیں ان کو بدلنے کی بہرحال ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اتنا پیسہ جو ہے وہ صوبوں میں جاتا ہے اور بادشاہوں کی طرح سے اس کو چیف منسٹر خرچ کرتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے تربت میں گئے چیف منسٹر پنجاب اور وہ 75 کروڑ روپیہ اور 1 ارب روپیہ تقریباً جا کے بلوچستان میں دے رہے. کس اتھارٹی کے تحت آپ نے پنجاب کا پیسہ وہاں پہ دے دیا؟ کوئی پتہ نہیں. اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹس کے پاورز ہیں، جو ڈسٹرکٹس کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے جو اختیارات ہیں، جو ان کو وسائل ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. اور یہ چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی ہو، جب تک ڈسٹرکٹس گورنمنٹس جو ہیں وہ اختیارات میں اور وسائل میں شامل نہیں ہوں گی، یہ ہماری جو جمہوریت کا اور خصوصاً 18th امینڈمنٹ کا جو ایک ماخذ ہے، یہ جو اس کی ریزن تھی وہ پوری نہیں ہو سکتی. آپ کا خاندان بلدیاتی نظام حکومت کا بہت اہم حصہ تھا پنجاب میں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے وقت ہے یہ کہ وہ فیصلہ کریں کہ بلدیاتی نظام حکومت کو واپس لائیں، اگر کوئی ترمیم کرنی ہے وہ کریں، نیا نظام لانا ہے لیکن کچھ کریں؟ لیکن میں نے تو بہت کوشش کی اور میں نے پہلے سال میں ہی میں سمجھتا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہمیں کرا دینے چاہیے تھے، اور ہم نے ایکچولی اس نظام کو نہ لا کے اور الیکشن نہ کرا کے بڑی غلطی کی. اور سیکنڈلی کو جو مشرف صاحب کا اصل اوریجنل سسٹم تھا اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی. اس میں صرف یہ تھا کہ آپ تحصیلوں کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن کروا دیتے زیادہ سے زیادہ،
اس کے علاوہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں تھی. ان میں بہت بڑی تبدیلیوں کے چکر میں ہم نے بہت بڑا وقت تھا وہ ضائع کر دیا. اور اب پھر کووڈ وغیرہ آ گیا ہے, پتہ نہیں وہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں. لیکن گورننس جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح سفر کر رہی ہے, اور اس کو بہرحال ہمیں دیکھنا پڑے. اوور آل پرفارمنس پی ٹی آئی کی آپ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, 2 سال مکمل ہونے والے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جن وعدوں اور دعووں کی بنیاد پہ آئے تھے حکومت میں, اس سمت میں کام کیا حکومت نے؟ دیکھیں, اگر آپ کمپیریزن کریں گی نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے, پھر تو ظاہر ہے یہ حکومت کی پرفارمنس از مچ بیٹر دین بوتھ آف دوز پارٹیز. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جو وعدے کر کے آئے تھے یا جو نظام میں جس قسم کے فنڈامنٹل تبدیلیوں کا جو ہمارا وعدہ ہے وہ ابھی ہنوز باقی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ جب کووڈ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا نیا جو ڈیٹا ہے وہ بڑا انکریجنگ ہے, تو اللہ کرے کہ اس سے ہماری جان چھٹے, تو پھر ہم اس کو جو واپس ٹریک پہ آئے, اور وہ بڑی تبدیلیاں جس کا ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہم لا سکیں جو فنڈامنٹل ہیں پاکستان کے لیے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ بار بار بہت ساری کنٹروورسی سر اٹھاتی ہیں. آج کل عزیر بلوچ صاحب کی جو جے آئی ٹی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, کابینہ میں وہ ڈسکس بھی ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا حکومت کو اس طرح کے مسائل میں اس وقت الجھنے کی ضرورت ہے, الجھنا چاہیے, نہیں الجھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسی کافی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی جے آئی ٹیز ہوں وہ لوگوں کے سامنے لائی جانی چاہیے, اور جو بھی حقائق آپ کو ملے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی, یہ بھی مجھے بتا دیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسی تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں اور حکومت کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. کالمز آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس بات میں کوئی ہے اثر ہونے والا ہے کچھ ایسا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہوگا, کیونکہ پہلی بات تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, عمران خان تو پارٹی سے بڑا ہے, پارٹی تو نہیں. ہم تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں. وہ اپنی پارٹی کا نام پی ٹی آئی کے بجائے عمران خان کی پارٹی رکھ دیں تو عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کو ووٹ ملے گا, اس سے فرق نہیں پڑتا. اور نہ ہی عمران خان جو ہے وہ اس وقت اتنے کمزور ہیں کہ ان کو آپ کہیں کہ ان کو مائنس کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ حکومت کے جانے کا نہ کوئی پرابلم ہے, نہ ہی اپوزیشن فرینکلی کو بہت بڑا چیلنج ہے. اپوزیشن میں تو ہم زیادہ ان کو روزانہ جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہوتی ہے, اصولی طور کے اوپر تو اپوزیشن پہ اتنی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ تھرڈ ایئر ہے, ہمیں تو فوکس کرنا چاہیے ان اصلاحات کی طرف, ان ریفارمز کی طرف جو ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے. اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کا کہ اس وقت عمران خان کے شو سائز کا تو کوئی آدمی پاکستان میں نہیں. صحیح. لائٹر نوٹ پہ مجھے یہ بھی بتائیے فواد, یہ آخری ایک کامنٹ مجھے چاہیے. بہت زیادہ میمز بنتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی جب سے آپ نے ٹیک اوور کی, آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوتی ہیں, کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں, کیا رسپانس کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسی حوالے سے ہی اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ گئی ان چیزوں کی جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اپنی وزارت میں؟ کئی تو بہت زبردست بنتی ہیں, اور obviously I love to be those memes. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سیزن ہوتے ہیں, مختلف سیزن میں مختلف لوگوں کی جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ پچھلے دنوں زرتاج کی زیادہ بن رہی تھیں, اس سے پہلے کسی اور کی بن رہی تھی, آپ کے اور مفتی منیب صاحب کی بھی بہت زیادہ بنی, مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بنتی رہتی ہیں. لیکن اس کا کوئی زبردست ہے, وہ تو ایک رائٹ آف لوگوں کا ہے, اور مجھے تو خیر کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی, اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں یا نہیں, لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اور باقی صوبوں میں جو گورننس کا حال ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. اب ہم بریک لیں گے جی. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحبہ. پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں یہ پیپلز پارٹی کی, اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ, آپ کو ویلکم کہیں گے پروگرام میں.
آپ نے پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے احسان اللہ احسان کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دی جانے والی دھمکی پہ ریاکشن دیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ ہوا تو عمران خان صاحب رسپانسبل ہوں گے. یہ سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے، اور دھمکی کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جی دیکھیے، دھمکی کی وجہ جو بھی ہے کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جب بھی یہاں کوئی بات ہوتی ہے یا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ایک حکومت پر تعمیری یا کسی بھی طرح کی تنقید ہوتی ہے، اگر زیادہ چبھرے یہ لگا ہے تو یا تو گٹھ جوڑ ہے یا کچھ ہے، کیونکہ یہ کیا ضرورت تھی اور وہاں سے کیوں یہ آواز آئی؟ مجھے آپ بتائیں، یہ کیا کس کا تانا بانا مل رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی ان کی بات نہیں کی تھی، تو وہاں سے کیوں آواز آئی؟ یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور جب میں نے یہ باتیں کہیں ایوان بالا میں، تو انہوں نے کوئی لیڈر آف ہاؤس میں کھڑے ہو کے عجیب و غریب باتیں شروع کر دی، بجائے اس کے کہ اتنے سیریس ایشو کو کوئی اور وزیر ہوتا کاش، یا پریویس لیڈر آف ہاؤس ہوتے تو وہ ایڈریس کرتے کہ یہ تو بہت سیریس سیکیورٹی پرابلم ہے. پی ٹی اے کو بلایا جاتا، سسپینڈ ہوتا اکاؤنٹ، اور پھر پتہ پڑا ہے کہ پھر سے اکاؤنٹ کھلا ہے. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. ان کی بلاول بھٹو زرداری کی والدہ شہید ہو چکی ہیں. اسی طرح احسان اللہ احسان عامی پبلک اسکول کے مجرم ہیں، اشتہاری ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح الاؤ ہو رہا ہے، اور ان کو اور اس اکاؤنٹ کو کیا تشویش اور تکلیف ہے اپوزیشن کی تقاریر سے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہے؟ یہ تو سوال اٹھتا ہے. نہ انہوں نے کوئی اس کا بادر کیا کسی نے کسی لیول پر جواب دینے کا یا ایشورنس دینے کا جو اپنے بدترین دشمن کو دیا جاتا ہے. سندھ میں کوئی ایسا اسی کو دے جو ہمارے اپوزیشن میں، ہم تو بالکل سیکیورٹی آفر کریں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا اس طرح کی اچھی باتیں. تو پھر ذہن میں بات تو اٹھتی ہے کہ بھئی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قانونی چارہ جوئی آپ کرنا چاہیں گے؟ آپ لوگ ہاں جی، بالکل یہی کرنا پڑے گا. کس کے پاس اپلیکیشن لے کے جائیں گے؟ اگر آپ کو حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کس سے بلاول بھٹو زرداری کی سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کریں گے؟ نہیں، یہ تو جوڈیشری میں کے پاس جانا پڑے گا نا. میری تو ایڈوائس یہ ہوگی، اور میرے خیال میں یہ تو ایک پبلک ایشو ہے کہ اتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے سیاستدان کو اوپن فورم میں، اور سینٹ جیسے ایوان میں جواب کوئی نہیں دیا جا رہا، بجائے اس کے کہ کوئی عجیب و غریب سیاسی اوچھا ایسا بیان دیا جس پہ سارا اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے. اور منڈے کو اس پر اور احتجاج ہوگا، یہ تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور پورے اپوزیشن سے ہوگا. اب صرف میری طرف سے نہیں ہوگا. جب مجھے جواب انہوں نے اتنا اچھا دیا تو سارا اپوزیشن واک آؤٹ کر گیا. کتنی سنجیدگی سے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پہلے الیکشن کیمپین کر رہے تھے 2018 کے انتخابات میں، تب بھی بارہا یہ باتیں سامنے آئی کہ ان کے لیے سیکیورٹی کے خطرات ہیں پاکستان میں دور دراز علاقوں میں اگر وہ جلسے کرنے جائیں گے. دیکھیے، پیپلز پارٹی کے ویسے ہی فرنٹ لائن لوگ سافٹ ٹارگٹ تو ہو جاتے ہیں. محترمہ شہید اور پارٹی کی ایک نظریاتی تسلسل تو ہے. آپ جتنا بھی میڈیا ٹرائلز کر لیں، پارٹی کی ایک نظریاتی بیک بون ہے، اور اس ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد بنیادی حقوق کا مستقل اور بہت جسے کہتے ہیں کلیدی مطالبہ رہتا ہے. اس مطالبے کے ارد گرد ظاہر دہشت گردی کے خلاف تو ایک منظم قسم کی جامع پوزیشن ہے، اس میں کوئی لچک نہیں آ سکتی. اور اس کے لیے میں کہوں گی شہید محترمہ نے اپنی جان بھی قربان کی ہے، دیکھتے ہوئے کہ یہ، اور اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا ایک بازار گرم تھا، اور وہ طرز بھی اور ٹرینڈ بھی بڑھ رہی تھی خوفناک لیولز تک. تو یہ تو تھریٹ جب کم بھی ہو جائے تو پیپلز پارٹی، ساری میجر تنظیموں سے پیپلز پارٹی میں بالکل ٹالرنس نہیں ہے نا. یہاں تو زیرو ٹالرنس ہے. جو پاکستان کے شہریوں یا مسلح افواج کو دہشت گردی کا نشانہ بناتا ہے یا ہدف بناتا ہے یا دھمکی بھی دیتا ہے، وہ ہمارے لیے ظاہر ہے ایک قابل مذمت مقام رکھتا ہے، اور ہم اس میں کوئی
دو ٹوک رائے نہیں رکھتے. کوئی کیا آپ یہ بھی سوچتی ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر لیڈرشپ اور پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں آپ کی سینئر لیڈرشپ کی, تو جو اپوزیشن ایک اتحاد بنانے جا رہی ہے حکمران جماعت کے خلاف, کیا یہ اس سے روکنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات سب کو معلوم ہونی چاہیے, بالکل آپ کی آبزرویشن میں اور آپ کی جو اس وقت قیاس ہے اس میں کوئی نہ کوئی وزن ہو سکتا ہے. اللہ جانے اس طرح کی تباہی سرکار کی کیا سوچ ہے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کا رتبہ دے دیا اور پھر ان الفاظ کو واپس بھی نہیں لیا. تو نہ صرف عامی پبلک اسکول جس کا احسان اللہ احسان مجرم ہے, مگر پورے قوم کے ساتھ ایک بہت ہی گھنونا مذاق ہوا ہے میں سمجھتی ہوں. اور افسوس سے میں کہوں گی مجھے کوئی نہ ان کی سوچ پر کہیں منطق نظر آتا ہے, نہ کوئی دور اندیشی, نہ کسی قسم کی دانش. تو میں تو اس پر تبصرہ ہی نہیں کر سکتی, لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ یہ جو بھی دھمکی دینا چاہتے, یہ بہادر ماں کا اور دادا کا بہادر بیٹا ہے. دھمکی تو بالکل پیچھے نہیں ہٹائے گی, بلکہ اور ہاں ایک یہ نہ ہو کہ ہم اور سامنے آئیں یہ یقین دہانی دینے کے لیے کہ ہم نہیں ڈرتے. آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ نے ایک دوسرے اہم ایشو کے اوپر بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی اور وہ پاکستان ایئر لائن کا معاملہ ہے, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر صاحب کے بیان کی وجہ سے وہ سارا معاملہ خراب ہوا. اس پہ آپ کی اب کیا رائے ہے؟ اب وہ جو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ڈی جی کی طرف سے اور وزیر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے ٹیک اپ کریں گے؟ جی دیکھیے یہ بات روز ٹیک اپ ہو رہی ہے, لیکن اور میڈیا نے بھی خاصا اس کو فرنٹ لائن پہ رکھا ہے. اور میں یہ بھی کہتی چلوں کہ مجھے ابھی بھی میں شاک میں ہوں, جبکہ نااہلی کی ریڈ لائنز اس حکومت نے ویسے بھی کراس کری ہیں, لیکن میں ابھی بھی شاک میں ہوں کہ مطلب کھلا تضاد تھا اس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں عملے اور اس کے منسٹر کے درمیان, یعنی سول ایویشن اور ایویشن منسٹر کے درمیان 2.5 گھنٹے سوال پوچھ کے بھی وہ مطمئن نہیں کر سکے, اور کھلا تضاد تھا دونوں میں. لائسنس کون دیتا ہے, کیوں دیتا ہے, کتنی مستند ہے, کتنی نہیں ہے, فیک ہیں, سسپیشس ہیں, ان میں فرق کیا ہے, سائن کون کرتا ہے لائسنسز پہ. یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اور اس پر ان کو فوری ایکشن لینا چاہیے. لیکن مجھے مجھے صرف ٹھنڈ پروگرام نظر آ رہا ہے. چاہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دانستہ طور پر ایئر لائن کو گرایا جا رہا ہے اور پھر کینیبلائز کر کے بیچیں, لیکن میرا خیال ہے کانفیڈنس کی انتہا اتنی گزر گئی ہے کہ یہ بھی صورتحال نہیں ہے. اب اگر اللہ جانے کیا ہے, اور کل کو ایئر اسپیس بھی آپ کی سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے. صحیح, کیا ایکشن آپ کے خیال میں لیا جا سکتا ہے؟ جاتے ہیں وہاں ایئر اسپیس بھی متنازع ہو جاتی ہے. اچھا شہری صاحبہ, یہ بھی بتائیے کہ ایکشن آپ کے خیال میں کیا لیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, وہ ڈیمیج جو ہوا پاکستان کے نام کو, اب تک 100 سے زائد ممالک سے ان لائسنسز کے حوالے سے پاکستان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اور پاکستان کے پائلٹس کے اوپر, پاکستان کی جو ریاستی ایئر لائن ہے اس کے اوپر سے ٹرسٹ چلا گیا ہماری عوام کا بھی اور دنیا کا بھی, تو وہ ڈیمیج کیسے انڈو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایئر ٹریول تو بالکل اعتماد پر مبنی ہوتا ہے نا. اگر اعتماد چلا گیا تو پھر آپ بتائیں آپ کس طرح ایئر کرافٹ, آپ خود بھی 10 دفعہ سوچیں گی میں اس ایئر لائن پہ جاؤں یا نہیں جاؤں. جس ایئر لائن کا ایک ایئر کرافٹ کریش ہوا ہو, وہ جو آج تک نہیں پتا کیا وجہ تھی اس کی, پائلٹس کو تو پہلے سے انہوں نے بالکل ذمہ دار قرار دے دیا تھا جس دن کریش ہوا تھا, اور ایئر منسٹر نے, ایویشن منسٹر نے کریش رپورٹ پیش کرنی تھی اس پر جو انکوائری ہوئی ہے. بجائے اس کے کہ وہ تحقیقاتی کمیشن کی بات کرتے, انہوں نے کہہ دیا کہ ساری پی آئی اے کے پائلٹس مشکوک ہیں. اور افسوس اور ستم یہ ہے کہ وہ جو 2 بیچارے پائلٹس تھے جو کریش میں ہلاک ہوئے ہیں, ان کی لائسنسز بالکل مستند تھی. تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا اس دن کہ ایسے موقع پر جب ان کے لواحقین بھی سن رہے ہیں آپ اس طرح کی بات کریں. وہ جہاز کریش ہوا, اس کی آپ تحقیقاتی رپورٹ میں کی باریک بینی میں جاتے
اسے دیکھتے اور دیکھتے کہ ایئر لائن نے کیا کہا ہے, ایئر بس نے کیا کہا ہے, باقی کمیشن نے کہا. ہمیں تو ویسے ہی تشویش تھی اس کمیشن پر, کیونکہ کمرشل پائلٹس تو اس پہ تھے ہی کم, جن کا کام ہے یہ متعین کرنا. اور وہ رپورٹ کے ساتھ, جب ایئر کریش کی رپورٹ کے ساتھ آپ اپنی ایئر لائن کو خود گرائیں کہ جی ہم تو یہ بات, ہم تو سچ کے کس سے کنارہ کشی نہیں کریں گے. جو انہوں نے کمیٹی میں مجھے جواب دیا تو میں نے کہا آپ لوگ ہوش کے تھوڑے ناخن کریں, بہتر یہ راستہ اب ہے, کیونکہ 15 مہینے سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہر کمیٹی میں یہ لائسنس ایشو آ رہا تھا. یہ ہمارے لیے کوئی نیا ایشو نہیں ہے. 15 مہینے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو فوری طور پر مینیج کریں. جو غیر مستند لائسنسز ہیں ان کو ویڈ آؤٹ کر کے ایسے لوگوں کو ہٹائیں اور ان کے آتھرائزیشن ٹو فلائی ہٹائیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا جو بھی کرپشن کا معاملہ تھا, سسپیشیس ہے, فارجری ہے, جو بھی ہے, یہ سب آپ کی حکومت نے اور جو باقی نون لیگ کی سب نے آپ نے کیا. تو اب جو 3 مہینے سے ہم 6 مہینے سے ان کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ 6 مہینے نہیں, میں آپ کو ریکارڈ نکال کے دکھا دوں, منٹس ہیں کمیٹیز کے, یہ ان کیمرہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, کیونکہ ہم لائسنس ایشو کو ملک کی ایئر لائن کی کریش کا نہیں وجہ بنانا چاہتے تھے. ہم بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے, تحفظ کر رہے تھے ملک کا. ہم نے کہا یہ آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھیں, لیکن انہوں نے کیونکہ سول ایویشن میں اتنی چینجز لائی ہیں کہ وہاں بھی کوئی قابو نہیں کر پا رہا. ایک یکے بعد دیگرے افسران وہاں بیٹھے, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا لائسنس پہ سائن کون کر رہا ہے, سسٹم کیا ہے, کون پاس ہو رہا ہے کون نہیں ہے, آن لائن ہے آف لائن ہے. یہ 2.5 گھنٹے یہ آپس میں ان کی کچ بحثی چلتی رہی. I cannot tell you یہ کتنا خطرناک, وہ دیکھ کے میرا دل دہل گیا دیکھ کے کہ یہ کیا سچویشن میں لے آئے ہیں. یہ بات گیمز کو آگے پیچھے ڈھکیل رہے, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا وہاں پہ. صحیح, تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جی, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, مرکزی رہنما شہری رحمان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور اس سے پہلے ہم وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.